पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर कितनी होती हैं? टोटल इस वक्त 21 मेंबर। पैसा कितना खर्च हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट बार का सिर्फ 1 साल के लिए इलेक्शन होता है, इसके ऊपर कम से कम को 4-5 करोड़ रुपए उठ जाते हैं। Do you see any significant achievement on their part in last 5 years? गंदे लोग आगे हुए हैं बहुत सारे, वो ये देखते हैं कि जी ये कब्जा ग्रुपों का साथ देना है, इसके फाइल के अंदर पैसे कैसे हैं, वो भी उसके अंदर हिस्सेदार बनते हैं। जजेस डरते हैं, किसी ने स्टैंड ले लिया ना, उसे लाहौर से ट्रांसफर करके मियाँ वाली डाल दें। एक बड़ी डिबेट चल रही है कि हमारे यहाँ पे लीगल एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी कैसी है। रिफॉर्म्स की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई, मियाँ साकिब निसार और जस्टिस जिलानी की बड़ी मशहूर जजमेंट्स हैं जिसका फॉलो अप बड़ा ज़रूरी था। लेकिन फॉलो अप किसने करना है, उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है? जो रेगुलेटर्स हमारे यहाँ पे हैं उनका रोल क्या है? बार काउंसिल्स किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और लगता ये है कि जो इतनी बड़ी डिबेट चली थी जिसके डिविडेंड्स आने चाहिए थे ताकि हमारा प्रोफेशन बेहतर हो, वो डिविडेंड्स हमें नहीं मिल रहे। उसमें लोगों के अपने इंटरेस्ट केटर हो रहे हैं, लेकिन प्रोफेशन और जो वकला हैं जो इस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं उनको बेनिफिट शायद नहीं मिल रहे। मेरे साथ इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए ज़फ़र कलानौरी साहब मौजूद हैं। ज़फ़र भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और रोल रहा है और आप बहुत बड़े वो कहते हैं ना अलमबरदार हैं कि इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। डू यू थिंक कि जो काम सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया था और जो इतनी बड़ा फैसला आया कि हमें इस सब मामले को रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, डिड दोस रिफॉर्म रिफ्लेक्ट एनीवेयर? मुझे जी माजरत के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि रिफॉर्म 1-2 एरियाज़ के अंदर हुई है, लेकिन ओवरऑल जो मकसद था उसका अगर आप मेरे से आंसर लेंगे तो बड़ा मायूस कुन सूरत हाल है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहरहाल हमारी बार काउंसिल्स ने करनी थी और उनका एक अपना रोल था जो कि डिटरमिन किया गया। अब हमारी बार काउंसिल्स जो हैं उसके अंदर जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है जी वो काफ़ी पुअर क्वालिटी। ठीक है। किसी ज़माने में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते थे वो हमारे बार के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं नजर आते बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सब जब mediocre आपकी लीडरशिप होगी तो उनको एट टाइम अपने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो अच्छे किसी बंदे को ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाएंगे, आप उनकी अपनी लिमिटेशन से, और फिर एट टाइम्स उनके डिफरेंट इंटरेस्ट है इंस्टेड के प्रमोट द प्रोफेशन। एक्चुअली जी बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है जी। असल जो सबसे बड़ा उनका इंटरेस्ट है कि इलेक्शंस होते हैं, वही जो लॉयर्स उन्होंने इंडक्ट करने हैं वो उनके वोटर्स हैं। और ये आप देख रहे हैं, हमें अवाम भी सवाल पूछते हैं कि वकला के क्या साल भर इलेक्शंस ही होते रहते हैं कि हर वक्त आप इलेक्शन, ये ज़रा थोड़ा सा अवाम की को बताने के लिए हमारे इलेक्शंस, हमारी बॉडीज़ जो हैं, जो बार काउंसिल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ज़रा बताएं कि ये बॉडीज़ हैं क्या? देखें जी, एक तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वो हमारी है बार काउंसिल्स। हमारे चारों प्रोविंसेस में 4 प्रोविंशियल बार्स हैं, इस्लामाबाद की अपनी एक बार है और इनके इलेक्शंस जो हैं हर 5 साल बाद होते हैं। हर वो लॉयर जो इंडक्टेड एज ए लॉयर है, नो मैटर वो लोअर कोर्ट का इंडक्टेड है या हाई कोर्ट का या वो सारे के सारे वोटर्स हैं और इसके इलेक्शंस फॉर 5 इयर्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है वकला की आप प्रोविंशियल असेंबलीज समझ लें। ठीक हो गया। और एक हमारी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे बड़ी बॉडी है, उसे पाकिस्तान बार काउंसिल कहते हैं। इसका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जैसे सेनेट का इलेक्शन होता है। और वो एक नंबर ऑफ वोट्स, 3-4 वोट्स अगर प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर के आप प्रोविंशियल बार के ले लें तो आप पाकिस्तान बार काउंसिल में मुंतखब हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब तो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर कितनी होती हैं? जी वो टोटल इस वक्त 21 मेंबर 21 है। अच्छा, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं और बाकी हर बार काउंसिल में तादाद के लिहाज से मसलन पंजाब सबसे बड़ा है तो इधर जो है वो मेंबर्स की तादाद जो है अबाउट 85 है और बाकी जो सूबे हैं उसके हिसाब से सिंध में कम है। और इनके इलेक्शन 5 साल के लिए हो गए और वो इन्होंने करना क्या है, इन बार काउंसिल ने ये करना। अच्छा, एसोसिएशन भी एक्सप्लेन कर दें, फिर हम बार काउंसिल पे आते हैं कि उनका रोल क्या है। जी, जो एसोसिएशंस हैं जी, ये राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज़ माय फंडामेंटल राइट एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। वो एसोसिएशंस मुख्तलिफ लेवल पे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके जो सुप्रीम कोर्ट के एनरोल्ड लॉयर्स हैं सिर्फ उसके मेंबर होते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट की बार एसोसिएशंस हैं, वो हाई कोर्ट के जो एनरोल्ड लॉयर्स हैं वो अपने पर्टिकुलर हाई कोर्ट की एक बार एसोसिएशन है। इसी तरह हमारी डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं और इसके बाद हमारी तहसील बार्स। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा लोगों को फिर समझाने के लिए और अपने कोलीग्स को भी समझाने के लिए कि जो रेगुलेटर है वो तो एसोसिएशन ना हुई, वो बार काउंसिल्स हुई। एब्सोल्युटली राइट जी। ये एक मिसकॉन्सेप्ट है। जो वकील साहब नए क्वालिफाई करके आते हैं और लॉ ग्रेजुएट हो गए और होने के बाद उनकी इंडक्शन टू द प्रोफेशन है,
وہ متعلقہ پروونشل بارز نے کرنی ہوتی ہے، اور جو ان کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی مختلف کمیٹیز ہیں، جیسے ان کی انرولمنٹ کمیٹی ہے، ان کی لائرز کے بینیفٹ کے لیے ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اسی طرح ان کی لائبریری کمیٹی ہے، ان کی لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہے، اور وہ وکلا کے فلاح و بہبود کے کام کرنا، وکلا کو انڈکٹ کرنا، ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لینا، یہ ان کا ڈومین ہے۔ جب آپ سپریم کورٹ کے لائر بن جاتے ہیں تو پاکستان بار کونسل ان کی ریگولیٹری باڈی ہے، اس لحاظ سے کہ سپریم کورٹ میں انڈکٹ کرنا سپریم کورٹ کا کام کے لائر کے لیے پاکستان بار کونسل کی کمیٹی ہے۔ اسی طرح ان کی بھی لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہے اور ان کی مختلف کمیٹیز ہیں۔ اب یہ 5 سال ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو کمیٹیز ہیں ان کے الیکشن ہر سال ہوتے ہیں، لیکن ونس دے آر دیر فار 5 لانگ ایئرس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں خرابی یہ ہو گئی ہے کہ کیونکہ پیسے کی بہت ریل پیل ہے، بہت میڈیوکر قسم کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ پیسہ بہت خرچ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے پیسہ کتنا خرچ ہو جاتا ہے؟ جی، میں آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ جو سپریم کورٹ بار کا صرف 1 سال کے لیے الیکشن ہوتا ہے، اس کے اوپر کم از کم کوئی 4-5 کروڑ روپے اٹھ جاتے ہیں۔ ایک کینڈیڈیٹ کا 4-5 کروڑ۔ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کے پاس بھی کم از کم 5-6 کروڑ روپے کا الیکشن ہے صرف 1 سال کے لیے۔ اسی طرح آپ کو جو ڈسٹرکٹ بار کا پریزیڈنٹ ہے، مثلا لاہور ایک بڑی ڈسٹرکٹ بار ہے، میں خود بھی ان ایسوسیشنز میں بھی پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، میں بار کاؤنسلز میں بھی رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بڑے بھلے وقت کی بات ہوتی تھی۔ اب تو جو وکلا ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آپ نے جو ممبرشپ بار کی لے کے دینی ہے، وہ بھی کینڈیڈیٹ لے کے دیں، ان کو کھانے کھلائے، کئی گروپ بن گئے۔ اور اب جو باہر سے ووٹر آتا ہے لاہور، مثلا ہائی کورٹ کا الیکشن ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے آپ ٹھہرائیں بھی اور میرے دوسرے لوازمات بھی پورے کریں۔ اچھا، وہ بھی اپنے پار باندھیں۔ ٹھیک ہے۔ لاہور ڈسٹرکٹ بار کا الیکشن جو ہے وہ 4-5 کروڑ روپے پہ 5 کروڑ روپیہ ایک بندہ جو سپینڈ کرتے ہیں اس کو ان ریٹرن کیا ملتا ہے؟ کیا از اٹ دیٹ آنر ان دا پرسٹیج اونلی؟ نہیں جی، بالکل ایسی بات نہیں، یہ کبھی ہوتی تھی۔ دیکھیں، ایک تو بنیادی بات ہے، میرا جو لیڈر ہے نا اسے میرے سے لائق ہونا چاہیے، یا کم از کم میرے جیسا ہو۔ جو میرے سے نالائق ہے وہ میرا لیڈر تو نہیں ہے نا۔ صحیح بات ہے۔ اب جب آپ نے پیسے کی بہت ریل پیل کر دی ہے تو آپ جو میرٹ والا بندہ ہے اور آپ نے اتنی گروپنگ بنا دی، اور الیکشن کی کیمپین بھی پورا سال ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ کوئی رولز نہیں بناتے، آپ نے بڑے بڑے کھانوں پہ پابندی نہیں لگاتے، آپ یہ جو سٹیکرز ہیں، یہ جو لوگ کارڈز تقسیم کرتے ہیں، پوسٹرز اب لگتے ہیں بڑے بڑے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور جب آپ اس طرح کی صورتحال کریں گے تو امیر آدمی الیکشن لڑے گا، اس میں کیلیبر والی تو بات ہی نہیں۔ پہلے تو لوگ ریکویسٹ کرتے تھے، ایون الیکشن ڈے کے اوپر لوگوں کو اناؤنس کیا جاتا رہا ہے اور وہ الیکٹ ہوئے، اور بغیر کیمپین کیے لوگ الیکٹ ہو جاتے تھے۔ یہ میرے بار کی ہسٹری ہے۔ اچھا، اب یہ بار کونسلز کے لیے اب جب 5 سال کے لیے آپ آئے ہیں اور آپ نے پیسہ خرچ کیا تو آپ نے پاکستان بار کونسل کا لوگوں نے ووٹ بیچا۔ اب تو یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ 14-15 کروڑ روپے لگا کے آپ پاکستان بار کونسل کے 5 سال کے لیے ممبر بن جائیں۔ اب آپ یہ بھی بہت ساری شکایت ہیں کہ میجورٹی ایسے لوگوں کی آ رہی ہے۔ اب جب وہ اتنا پیسہ لگائیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 تو یہ کریں گے کہ وہ آئندہ کے لیے بھی انہوں نے اکثر ریپیٹ کرنا ہوتا ہے الیکشن، تو انڈکشن ٹو دی بار کے لیے وہ ہر وہ راستہ جو روکنے والا ہے کہ جی میرٹ ہے اس کو وہ ڈیفیٹ کریں گے۔ سر، وکالت میں اگر آپ دیکھیں تو ہر بندہ کیپیبل ہے، چونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جی آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کا ہر بندہ جو کسی بار کونسل میں ہے یا فار دیٹ میٹر کسی ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہے، اس کا ایکسپوجر بھی ہے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایجوکیشن اور ٹیلنٹ اور ابیلٹی سب کچھ موجود ہے۔ کیوں ضروری ہے کہ ہم رپیٹ ہونے دیں یا لوگ اپنے آپ کو رپیٹ کریں؟ ہمارے یہاں پہ تو لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے۔ جی، آپ نے بالکل درست فرمایا جی، یہ بہت ایک ٹائملی بات ہے۔ اگلے سال پروونشل بارز کے پورے پاکستان کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں جو 5 سال کے لیے ہماری لیڈرشپ آئے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ جو گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں جی، 2 بڑے گروپ ہیں، کسی نے اس کو کینڈیڈیٹ بنا دیا، اس بنیاد پہ ووٹ دینا، برادری کے نام پہ ووٹ دینا، زیادہ پیسے والے کو ووٹ دینا، کھانے کھا کے ووٹ دینا، اپنے کلیئرنس کرا کے ووٹ دینا، یہ ووٹ بیچنے کے مترادف ہے۔ تو جو شریف اور اچھے لوگ آ رہے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھی اور بہترین لیڈرشپ لے کے آئیں۔ اگر بار کاؤنسلز ٹھیک ہوں گی نا تو بار ایسوسیشنز خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ سر، مجھے بار کونسل کے پچھلے 5 سال کی اگر پرفارمنس دیکھنی ہو، میں لیڈرشپ کی کوالٹی پہ بھی نہیں جاتا، مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو سی اینی سگنیفیکنٹ اچیومنٹ آن دیئر پارٹ ان لاسٹ 5 ایئرس؟ کچھ ایسی جو کہ ہم کہہ سکیں کہ دس از دا ہائی لائٹ ان لاسٹ 5 ایئر، جو انہوں نے وکلا کی ویلفیئر کے لیے، بیٹرمنٹ کے لیے، کوئی رولز کو اپلائی کرنے کے لیے، ڈسپلن کے لیے کچھ کام کیا ہو؟ جی، میرا خیال ہے کہ ان کی بڑی بری پرفارمنس ہے، پیتھیٹک ہے۔ آج میرے اوپر ایک بات لگی ہوئی ہے ایز اے لائر کہ جی وکلا گردی ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو بار کے عہدے داران ہیں وہ ان کو ججز بھی زیادتی کرتے ہیں کہ ایک بندہ اگر الیکٹ ہو گیا تو اس نے اب پیسے پورے کرنے ہیں، وہ کہتا ہے جی اس کو سٹے دو، اس کی بیل لے لو،
اور اس کا کیس سنا جائے گا، اور شریف آدمی کو آپ ڈسکریشنری ریلیف بھی نہیں دیں گے تو وہ ڈسکریج ہوتا ہے. تو لوگ جیسے ہی کوئی بندہ بار کا عہدیدار بنتا ہے وہ اس کو لائر انگیج کرتے ہیں اور وہ بھاری بھار کم فی لیتا ہے، اور جو کمپیٹنٹ لائر ہے اس کے مقابلے پہ کھڑا اس کو تو وہ چلنے نہیں دیتے. جج کو کیا پریشر ہے؟ جج کیوں انفلوئنس ہوتا ہے فار دیٹ میٹر کہ ایک بندہ کسی بار کونسل کا یا بار ایسوسیشن کا عہدیدار ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں جی، وہ اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ججز ہیں، ہماری وکلا کی جب یہ موومنٹ چلی تھی، وکلا تحریک ہے، اس کے بعد سے یہ بڑا اوپن سیکرٹ ہے کہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جو ججز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں نے موومنٹ میں حصہ لیا ہے، ان کا آپ خیال رکھیں گے، ان کو ڈسکریشنری ریلیف آپ دیں گے. انہوں نے یہ کر لیا. اب بندہ جو عہدیدار ہے وہ سوچتے ہیں جی اس کو 1 سال کے لیے، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ لائر زندہ رہتا ہے، عہدیدار کبھی زندہ نہیں رہتا لانگ رن میں، لیکن 1 سال میں دیہڑیاں لگا لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان کو فرسٹریشن یہ ہوئی کہ موومنٹ میں زیادتی یہ کی گئی، جو افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ میں جس میں جیل بھی گیا ہوں، لوگوں نے بڑی مار کھائی ہے، لوگوں کا سپونٹینیس ریئیکشن. چند وکلا نے اس کو بینیفٹ لیا اور انہوں نے بڑی بڑی فی لی. وہ بڑی بڑی فی نہیں ہوتی، ان کو وہ کسی اور چیز کے پیسے ہیں، ڈسکریشنری ریلیف کے پیسے ہیں. اور عام بیچارہ بندہ جو تھا وکیل پس گیا، اس کو نظر آیا کہ جی میری تو سنی نہیں جا رہی. تو فرسٹریٹ ہو کے کچھ لوگوں نے ایسے گروپ بنا لیے گیا، وہ بھی دھونس دھاندلی کرنے لگ گئے. اور ججز ڈرتے ہیں. وہ اگر بات یہ ہے کہ میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ جج کو سزا یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے سٹینڈ لے لیا نا، اسے لاہور سے ٹرانسفر کر کے میاں والی ڈال دیں، اور پھر ایک عدالت سے کیس جو ڈسٹرکٹ جج صاحب ہے وہ ٹرانسفر کر کے دوسری عدالت. بھئی آپ اپنے ججز کو حوصلہ دیں، کوئی اچھا جج ہے وہ بیٹھا ہوا تو کہے جی یہی فیصلہ کرے گا، ہم فریکوینٹ ٹرانسفر نہیں کریں گے. حوصلہ نہیں دیتے اور اس وجہ سے وہ کمزور اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے یہ بھی کہنے دیجئے کہ معاشرے میں آئیلینڈ کہیں نہیں ہوتے. ہماری جوڈیشری میں بھی ایسے گندے لوگ آگے ہوئے ہیں بہت سارے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ قبضہ گروپوں کا ساتھ دینا ہے، اس کے فائل کے اندر پیسے کیسے ہیں، وہ بھی اس کے اندر حصے دار بنتے ہیں. بڑی بڑی بری نیوز آتی ہیں کہ وہ مکس اپ ہوتے ہیں ان ایسے لائرز کے ساتھ، اور ہماری اس سے جگہ صحیح ہوتی ہے. اور ان کا جو ریٹائرنگ روم میں ملنا ہے عہدیداران کو، یا اس طرح کے جو گونڈا ٹائپ وکیل ہیں دھونس دھاندلی والے، ان کا ساتھ دینا، یہ بھی تو بری طرح ریفلیکٹ ہوتا ہے. اچھے آدمی کی اپریسیشن کوئی نہیں ہے جوڈیشری میں، اور جو برا ہے اس کو آپ اس طرح سے پنش نہیں کرتے تو وہ پنپ رہا ہے. اوور آل یہ دونوں طرف سے بار اینڈ بینچ دونوں کا قصور ہے، کیونکہ اگر وکیل برا ہوگا تو جج بھی برا. اچھا ظفر بھائی، ہمیں سیاست میں 2 بڑے گروپ نظر آتے ہیں، جو اچھے بہتر وکلا ہیں، کیپیبل وکلا ہیں، جن کے اندر ذہانت ہے، قابلیت ہے. لیڈرشپ سے گھبراتے کیوں ہیں؟ وہ کیوں سامنے نہیں آتے؟ ایک وجہ یہی ہے کہ شاید بہت زیادہ پیسہ سپینڈ کرنا پڑتا ہے. اس سے ہٹ کے بھی کوئی ریزن ہے؟ لوگوں کو اپروچ کر کے بتایا جائے، کوئی ان کو اچھے طریقے سے پروموٹ کیا جائے، یہ کوئی ریلیکٹنس ہے اس میں؟ جی دیکھیں، ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے، پاکستان بار کونسل کا الیکشن جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کے ساتھ یا سندھ بار کونسل کے ساتھ ڈائریکٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ میں اگر نیشنل اسمبلی کا ووٹ ڈالتا ہوں اور پروونشل اسمبلی کا ووٹ ڈالتا ہوں، مجھے 2 بیلٹ پیپر ملتے ہیں. تو اگر یہ الیکشن بھی ڈائریکٹ ہو جائے تو وہ جو انہوں نے ایک مناپلی بنائی ہے کہ جی پیسے لے کے ووٹ بیچ کے، آپ ذرا اس کو ذرا کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلین کریں. یہ بڑا اچھا سسٹم ہے کہ ڈائریکٹ الیکشن جو ہے دیٹ از دا بیسٹ پاسبل ریمیڈی رائٹ ناؤ جو کرپشن کو روکنے کے لیے. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا پروسیجر ذرا ایکسپلین کریں. یہ بار کونسل ایکٹ کے اندر جی ایک ترمیم ہونی ہے. یہ پچھلے برس انہوں نے یہ کیا کہ ساری بار کونسلز کے الیکشنز اکٹھے ہو جائیں، بلکہ اس سلسلے میں پنجاب بار کونسل کو 5 سال کا ٹینیور تھا، ان کو 6 سال مل گئے ہیں کہ صاحب کا ایک جگہ ہو. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ امینڈمنٹ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی، کیونکہ چند لوگ جو برادری کی بنیاد پہ یا پیسے کی بنیاد پہ پاکستان بار کونسل پہنچ جاتے ہیں، ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ انڈائریکٹ الیکشن ہو. ہمیں یہ زور دینا چاہیے کہ یہ الیکشن میرا ڈائریکٹ ہونا چاہیے. اگر یہ ڈائریکٹ الیکشن ہو تو بڑے صاف ستھرے لوگ آئیں گے. دوسرا یہ کہ آپ پابندی یہ لگائیں کہ کیمپین کا ایک پیریڈ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ سارا سال ہی کیمپین ہوتی رہے. آپ اس کے لیے ایک پیریڈ فکس کریں. پھر یہ بڑی بڑی دعوتوں پہ پابندی لگائیں. آپ یہ بھی پابندی لگائیں کہ جس نے اب ہائی کورٹ لاہور میں یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ اگر آپ، اور یہ ٹیکس بار میں بھی ہے کہ آپ اس سال ممبر بنتے ہیں تو آپ کا ووٹ اگلے سال ہوگا، اس سال ووٹ نہیں. اتنی دیر کے لیے انویسٹمنٹ ہولڈ کرنا یہ بھی ذرا مشکل ہے. دوسرا یہ کہ اگر کھانا جو ہے وہ سارے کا سارا بار کی طرف سے ایک وہ الیکشن بورڈ کروا دے تو پیسے خرچ نہ ہو. اب انہوں نے ایک سسٹم لائے ہیں کہ آپ آن لائن جو ہے، یہ آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے ہم جو ہے لاہور میں ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہی والا سسٹم اگر فیصل آباد میں بھی ہو جائے، بڑا کنوینئنٹ ہو جائے گا دوسری جگہ پہ، تو یہ جو ٹریولنگ کے اخراجات بن جائیں گے تو اس بچیں گے تو اچھے لوگ آئیں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے نقصان کیا ہوا ہے. یہ جو 2 ججمنٹس آئی ہیں، جیلانی صاحب کی ججمنٹ اور تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ، اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ، میں دونوں کے اندر کمیٹیوں کا ممبر رہا ہوں، اسٹرکچرل ریفارم کمیٹی رہا ہوں. اچھا، اس ججمنٹ میں انہوں نے یہ دونوں میں یہ سیٹل کر دی ہے کہ ریگولیٹر جو لیگل ایجوکیشن کے 2 ہیں، پاکستان بار کونسل
اور HEC. آپ مجھے بتائیں کہ پروونشل بارز کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ بار مجھے یہ بتائیں کہ پروونشل بار تو اپنے آپ کو اس طریقے سے ریفلیکٹ کر رہی ہیں اور پورٹرے کر رہی ہیں کہ دی انٹائر ایجوکیشن پروسیس از پرہیپس انڈر دیئر کنٹرول ایکچولی اینڈ دے آر مانیٹرنگ اٹ, دے آر asserting کہ دے آر دا ون ہو ہیو ٹو کال دا شاٹس. بالکل یہ ایک انلیگل بات ہے, اور یہ پاکستان بار کونسل کی جو مجرمانہ خاموشی ہے اس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے. کوئی بھی بندہ جا کے اس کو اگر چیلنج کرے کورٹ کے اندر, دس ول ناٹ ہولڈ دی فیلڈ. مثلا انہوں نے کتنا ظلم کیا کہ یہ جو انٹرنس ٹو دی بار ایگزام ہیں اس کے اوپر ان کی ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ساری بار کونسل 2 ویک کا ایک ایگزام کرانے کے بعد بار ووکیشنل کورس بھی کرائیں گے. اب جو انٹرنس تھی انہوں نے کیا کیا, HEC ایگزام لے رہی ہے, وہ اچھا ایگزام لے رہی ہے. انہوں نے کہا جی لوگ اتنے پاس نہیں ہوتے جی, اس کے پاسنگ مارک 45 کر دو. سر کیا فائدہ ہوا, یہ پنجاب بار نے پہلے 75 تھا, 75 سے آپ نے 45 کروا دیا تاکہ ایزی کریں. کل اور وہ جو 2 ویک کی جو ٹریننگ تھی, جو کمپلسری اور مینڈیٹری ٹریننگ تھی, وی ڈونٹ فائنڈ اٹ دیئر ایکچولی. نہیں جی وہ کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں کرنے کے لیے انہوں نے ذمہ داری لگائی تھی کہ جوڈیشل اکیڈمیز کے ساتھ مل کے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. بجٹ ہے اس کے لیے, بجٹ ان کے پاس, انہوں نے بجٹ کیا کیا جی, آپ حیران ہوں گے کہ پنجاب بار کونسل کے اندر تقریباً 3 کروڑ روپے اس کام کے لیے مختص کر دیے گئے. کل ابھی تک جو کھل ٹریننگ انہوں نے کرائی ہے وہ 23 لوگوں کی کرائی, وہ بھی کوئی سٹینڈرڈ کی ٹریننگ نہیں ہے. کیونکہ یہ جو بار آف انگلینڈ اینڈ ویلز وغیرہ ہیں اور دنیا میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں, ان کے اندر سے جب تک ٹرینر نہ ہوگا پھر ٹریننگ دی ٹرینرز پروگرام ہے, وہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے. جس نے انرول ہونا ہے اس کی ٹریننگ ہونی, تو کب سب کی ہو رہی ہے. کیا صرف لاہور ہی ہونی ہے جو باقی پورا ایریا سے یہ 23 لوگ جو آپ کہتے ہیں یہ ہمیں ایک تھوڑا سا نظر آیا, بٹ دیٹ واز اونلی کنفائنڈ ٹو لاہور ایکچولی. بالکل جی, اور ایک تو اس کا اسٹینڈرڈ کوئی نہیں, اور باقی تمام ڈویژنل جگہوں پہ بھی ہونی ہے اور پورے پاکستان میں بھی ہونی ہے. یہ تو پورے ان کو ہر کام ہم خود نہیں کر سکتے, آؤٹ سورس کرنا چاہیے. ایسے ادارے ہیں, ایسے لوگ ہیں, ینگ لوگ جن کو ایڈوکیسی سکلز کی ٹریننگ دینی آتی ہے, یہ اس کو کریں تاکہ یہ کنٹینیوسلی, اور اس میں سیاست کا عمل دخل ہو. پھر سیاست آ جائے گی. اب جب سیاست آپ لے آئیں گے تو اصل میں لوگوں کا نظر یہ ہے کہ وہ ریپیٹ کرتے ہیں بار بار, اور ریپیٹرز جو ہیں, اف یو آر ناٹ گڈ ونس یو کین ناٹ بی گڈ ٹوائس. کیوں آپ کیا وکلا کے اندر اور ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں وہ بالکل فارغ ہو گئے ہیں, اور عزت کیا صرف مجھے اچھی لگتی ہے. عزت ایک ٹرانسفربل چیز ہے. بڑے بڑے بڑھیا لوگ ہیں, ان کو آنے دیجئے, اور وہ پھر یہ ڈکٹیٹ اس طرح کی پالیسیز کے ذریعے لوگوں کو کہتے ہیں جی میں نے تمہیں oblige کیا. ہم نے تو ابھی یہ جو ریگولرائزیشن کا پروسیس تھا کہ لوگوں کی ڈگریاں, اس کے اندر بہت ساری دھاندلیاں ہوئی ہیں. ابھی کافی اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ جو ڈگریاں نہیں تھیں ان کو بھی ایکسیپٹ کروایا جا رہے ہیں. ہاں جی, ویریفیکیشن کا پروسیس ان کے بس میں ہے. کئی لوگ ایسے ہیں وہ لائر نہیں ہوں گے تو وہ بھی اس سے بچ نکلے. یہ جب تک آپ سیاست کو نہیں ہٹائیں گے. دیکھیے مس کنڈکٹ کے کیسز کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک وکیل صاحب کسی جج صاحب کے نام کے پیسے لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں تمہارا کام گارنٹیڈ کرا دوں گا. اس کا کام نہیں ہوتا. وہ بیچارہ ایک کلائنٹ کے پاس ایک ہی ریمیڈی ہے, کو مس کنڈکٹ کے لیے ایک اپلیکیشن دیتا ہے بار کاؤنسل میں. اب بار کاؤنسل کے کیا فیصلے کرا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ مل ملا کے تم اتنے نہیں اتنے پیسے واپس کر دو یا قسطیں کر دو. وہ بھائی ایسی کالی بھیڑوں کو سزا دینی ہے, کبھی آپ نے نہیں دی. اور آپ کے ساتھ جج صاحبان وہاں پہ بیٹھتے ہیں مختلف کمیٹیز کے اندر, ان کا منیمم رول ہے. میرا خیال ہے اپنے معاملے کے اندر جیسے ججز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جج لگائے اور جج کا ہی فیصلہ کرے, کبھی اچھا نہیں کرے گا. اسی طرح وکیل کا فیصلہ کرے, کبھی صحیح نہیں کرے گا. یہ تو کوئی نیوٹرل باڈیز ہونی چاہیے. دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ نیوٹرل باڈیز ہیں جو لوگوں کی انڈکشن کرتی ہیں, جن کے انٹرسٹ جو ہے وہ باقی لوگوں سے نہیں ہے. they will be able to deliver justice. بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں, مزے کی بات یہ ہے کہ جب لوگ الیکشن لڑ کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اس کمیٹی کے اندر اپنی ممبرشپ یا چیئرمین ہی مانگتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ جن کے خلاف سب سے زیادہ مس کنڈکٹ کے کیسز ہیں اس کے چیئرمین ہی وہ خود بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو پروسیس ہے. لیکن بہت بڑھیا اچھے نئے ینگ لائرز آ رہے ہیں جن کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے. ان بیچاروں کے پاس سپورٹ نہیں. اگر آپ میرٹ سسٹم نہیں لائیں گے, دیکھیے یہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جی لیگل ایجوکیشن, میں سمجھتا ہوں رائٹ ٹو ایجوکیشن از اے فنڈامنٹل رائٹ, اس پہ بہت پابندیاں نہیں سر, لیکن کون سا نقصان ہوا ہے سر. نقصان آپ یہ دیکھیں نا, رائٹ ٹو ایجوکیشن اگر فنڈامنٹل رائٹ ہے تو آپ نے کیوں 100 سیٹوں تک محدود کر دیا لا کالج. وہ دیکھیں جی میرا خیال ہے وہ بڑا غلط ہے, اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی انہوں نے اس طرح کیا نہیں. رائٹ ٹو ایڈمٹ ان دی پروفیشن آپ اس پہ پابندی لگا دیں, وہاں پہ ایک گیٹ لگائیں, لیکن ناٹ ٹو دی لا. سر وہ بھی نہیں ہوا. یہ میرا خیال ہے بالکل ایک غلط اس کی انٹرپریٹیشن ہے. ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی 100 سیٹ کے ساتھ 5 پرماننٹ فیکلٹی ممبرز ہیں. جن انسٹیٹیوشن کے پاس زیادہ ان کو زیادہ سیٹیں دیں. یہ بڑی آپ نے زبردست امپورٹنٹ بات کی. لوگوں کے ذہن میں یہ امپریشن نہیں ہے ججمنٹ کا. میرا خیال ہے ججمنٹ میں یہ بات ہے, اور اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے. نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لیگل ایجوکیشن اب امیروں کے لیے ہو رہی ہے. ایک تو فی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کے بعد فورن یونیورسٹیز بے شمار, اب امیروں کے بچے وہ والی ایجوکیشن لیتے ہیں, وہ 3 سال کے اندر اے لیولز کے بعد لا کرتے ہیں. وہ ڈگری جو پریکٹسنگ ڈگری ولایت میں بھی نہیں ہے یہاں ہو جاتی ہے. اب اور یونیورسٹیز آ گئی, لنڈن یونیورسٹی تھی, نارتھمپٹن یونیورسٹی آ گئی, اب ہانگ کانگ سے یونیورسٹی آ رہی ہے.
मलेशिया से यूनिवर्सिटी आ रही है, तो आप आम आदमी के लिए लीगल एजुकेशन का रास्ता बंद थोड़ी कर दें। और ये तो इरादा नहीं था। जो बाहर के कॉलेजेस आ रहे हैं उनकी इन्वायरमेंट जरा बड़ी डिफरेंट है। मुझे तो यहाँ तक पता चला कि कहा जाता है ये जरूरी नहीं है कि टीचर से एक ऑर्डनरी और जो एक टिपिकल है, टीचर विद द ब्यूटी कैन बी अ गुड टीचर आल्सो। ये भी देखने को दिस इज ऑल वेरी फनी। मैं देखें जी टीचर बनने के लिए, और ये सो कॉल्ड अपने आप को हर बंदा प्रोफेसर कहता है। प्रोफेसर आप पहले लेक्चरर हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट हैं, फिर फुल प्रोफेसर हैं। ऐसे ओवरनाइट बंदा सो कॉल्ड प्रोफेसर बन जाते हैं, और आप सिर्फ ट्यूशन सेंटर बना रहे हैं। एग्जाम तो एक ब्रिटिश काउंसिल फैसिलिटेट कर रहा है, आप ना भी इधर दाखिला लें दे सकते हैं, जैसे ए लेवल्स का, इसी तरह लॉ का भी एग्जाम है। अब ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं और इस तरह काम बढ़ता जा रहा है, हमारा लोकल आम आदमी जो है डिस्करेज हो रहा है। मेरा ख्याल है एंट्रेंस टू दी प्रोफेशन जो है वो मेरा फंडामेंटल राइट नहीं, उस पर रोक लगाएं। दुनिया में यही है, उसका स्टैंडर्ड आप करें। वो स्टैंडर्ड तो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, और आपको बेहतर करने की जो गुंजाइश है वो आप बेहतर नहीं कर रहे कि कौन किसको जज कर रहा है और कैसे। फिर कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन तो बिल्कुल ही नहीं है, वो है ही नहीं, कोई इधर सोच नहीं रहा। तो हमें ये होश के नाखून लेने चाहिए कि बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी बार काउंसिल्स की और बार एसोसिएशंस की है, इसमें वो फेल हो रहे हैं। वो मेरे जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग है और ये इंडक्शन टू दी प्रोफेशन है या मिसकंडक्ट को जो देखना, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर लोग मजाक करते हैं जी आप लोगों को लूट लें, आप उनके केसेस के अंदर अपेयर कई लोग फी लेके नहीं होते, तो कौन सी ऐसी बॉडी है जहाँ जाके मैं शिकायत करूँगा। तो ये सारे का सारा मामला जो है ये बड़ा गौर तलब है और हमें होश के नाखून लेने चाहिए। और अभी रिव्यू पिटिशंस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, कई रेट पिटिशंस भी हुई हैं। तो मैं तो आपको ये कहता हूँ कि जी वो बिल्कुल मिस इंटरप्रेट वो जजमेंट हो रही है, इसको इन लेटर एंड स्पिरिट जैसे करना चाहिए वो करना चाहिए। जो रेगुलेटर्स हैं उनको कंट्रोल लेना चाहिए, हमारी बॉडीज़ के इलेक्शन भी बेहतर होने चाहिए, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए अपने ती। मैं जिस ज़िले में हूँ मैं देखूँ कि कैंडिडेट मैंने खड़ा नहीं करना, लेकिन जो अच्छे लोग आ रहे हैं अगर मैं उनको तरजीह दूँ तो वोट तो मैंने देना। अगर मेरे नुमाइंदे अच्छे होंगे, मेरी बार काउंसिल अच्छी है, मेरी बार एसोसिएशन अच्छी है, तो मेरी बात भी सुनी जाएगी और मेरी बेहतरी भी होगी। और अगर मैं सिर्फ एक इनकम्पिटेंट आदमी को सिर्फ बरादरी की बुनियाद पे या पैसा ज़्यादा खर्च करने की, तो मैं जुल्म कर रहा हूँ, क्योंकि लॉयरिंग कोई आम लोगों का प्रोफेशन ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जफर साहब, बहुत शुक्रिया। ये बड़ी ज़बरदस्त बात जफर कालानौरी साहब ने कही कि जो वकला हैं, जो लीडर्स हैं, वो प्रोफेशन का फेस होते हैं। उसको अच्छे लोग अगर सामने होंगे तो प्रोफेशन का इमेज बेहतर होगा। आप अच्छे बेहतर लोगों को चूज करें एज योर लीडर, बिकॉज अल्टीमेटली आपके प्रोफेशन के लिए वो एक ज़बरदस्त एक इशारा है, एक आपकी लीडरशिप है। आपको, हम सबको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी आंख बंद नहीं करनी चाहिए। वी हैव अ रोल टू प्ले टू इम्प्रूव आवर ओन प्रोफेशन। थैंक यू सो मच।